अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल व करम से अल बकरा आयत नंबर 28 की तिलावत करते हैं। कैफ़ा तकफरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अह्यकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम सुम्मा अलैहि तुरजाऊन। कैफ़ा किस तरह, तकफरूना तुम इनकार करते हो, बिल्लाही अल्लाह का, व कुंतुम हालांकि तुम थे, अमवातन मुर्दे, फ़अह्याकुम फिर इसने जिंदा किया, तुम्हें, सुम्मा फिर, युमीतुकुम वो मौत देगा तुम्हें, सुम्मा फिर, युहीकुम वो जिंदा करेगा तुम्हें, सुम्मा फिर, अलैहि उसी की तरफ, तुरजाऊन तुम लटाए जाओगे। तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफर कर सकते हो, कैसे उसका इनकार कर सकते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, इसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर इसी की तरफ लुटाकर लाए जाओगे। अल्लाह अकबर। अब देखें कि इस बात का सबूत देते हुए कि अल्लाह ताला मौजूद है, वो कुदरतों वाला है, वही पैदा करने वाला है और इख्तियार वाला है। इस आयत में फरमाया कि तुम अल्लाह ताला के वजूद का कैसे इनकार कर सकते हो, कैफ़ा तकफरूना बिल्लाहि, या इसके साथ दूसरे को इबादत में कैसे शरीक कर सकते हो, जबकि तुम्हें अदम से वजूद में लाने वाला एक वही है, वहदहु ला शरीक है, उसके सिवा कोई नहीं। फिर एक दूसरी जगह फरमाया, क्या ये बगैर किसी चीज के पैदा किए गए हैं या ये खुद पैदा करने वाले हैं? उन्होंने जमीनो आसमान भी पैदा किया है? हरगिज नहीं, बल्कि ये बेयकीन लोग हैं। एक और जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद्दहरी लम यकुन शैयम मज़कूरा। यकीनन इंसान पर वो जमाना भी आया है जिस वक्त ये काबिले जिक्र चीज ही ना था। अल्लाह अकबर। और इस तरह की बहुत सी और भी आयात कुरान में मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि कफार जो कहेंगे कि रब्बाना आमतन्नस नतईनी, ए अल्लाह 2 दफा तूने हमें मारा और 2 दफा जलाया, हमें अपने गुनाहों का इकरार है। तो इससे मुराद यही है जो इस आयत में है, यानी वकुन तुम अमवाता, यानी मतलब ये कि तुम अपने बापों की पीठ में मुर्दा थे। वकुन तुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, कहाँ? अपने बापों की पीठ में मुर्दा थे, यानी कुछ भी ना थे तुम। इसने फ़अह्याकुम, इसने तुम्हें जिंदा किया, यानी पैदा किया, फिर तुम्हें मारेगा। सुम्मा युमीतुकुम, यानी मौत एक दिन जरूर आएगी। फिर सुम्मा युहीकुम, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा, फिर वो तुम्हें कब्रों से उठाएगा। बस एक हालत मुर्दापन की दुनिया में आने से पहले थी, फिर दूसरी दुनिया में मरने यानी कब्रों की तरफ जाने की, फिर क्यामत के रोज उठ खड़े होने की। क्या पता चला इस आयत से कि 2 जिंदगियां और 2 मौतें।
حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں انہیں پیدا کیا، پھر ان سے عہد و پیمان لے کر بے جان کر دیا، پھر ماں کے پیٹ میں انہیں پیدا کیا، پھر دنیاوی موت ان پر آئی، پھر قیامت والے دن انہیں زندہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور واللہ عالم، اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس آیت کے مطابق اور ایک اور آیت جو قرآن میں الجاسیہ میں ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ ہی تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ان پتھروں اور تصویروں کو جنہیں مشرکین پوجتے تھے انہیں مردہ کہا ہے، اموات غیر احیاء، وہ سب مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ زمین کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَآیَاتٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَیْتَةُ، ان کے لیے مردہ زمین بھی ہماری صداقت کی ایک نشانی ہے جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس سے دانے نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں، یعنی پھر وہی جو حیات کے بعد موت طاری کرتا ہے، یعنی جس نے پہلی مرتبہ تمہارے بے جان جسم میں جان پیدا کی، وہ اس عالم یعنی عالم دنیا میں بھی تمہاری عمر کا مقررہ وقت پورا ہونے کے بعد پھر تمہیں موت دے دے گا، اور پھر ایک عرصہ کے بعد یعنی قیامت میں اس طرح تمہارے جسم کے بے جان اور منتشر ذرات کو حیات عطا فرمائے گا، یعنی زندہ کرے گا۔ کیونکہ قرآن سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ قبروں میں ختم ہو جائیں گے، ان کے ذرات تک نہیں رہیں گے، لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو بیک بون ہے، کمر کی جو ہڈی ہے، اس کا ایک ذرہ اس زمین میں رہے گا۔ جیسے کسان جو ہے وہ بیج بوتے ہیں، وہ اس ذرے سے پھر وہی مردہ اٹھے گا، مردے اگیں گے، مردے زندہ ہوں گے اور اسی طرح اپنے وجود میں آ جائیں گے، صرف اس بیک بون کی ذرہ جو ہڈی کا رہ جائے گا اس سے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ایک موت یعنی بے جان ہونا تمہاری ابتدا میں تھا، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، دوسری موت دنیا کی پوری عمر ہونے کے وقت، اور دوسری زندگی یعنی حیات قیامت کے روز ہوگی۔ مختصر اس آیت پہ اگر ہم بات کریں کہ دنیا کی زندگی اور موت کے بعد صرف ایک حیات کا ذکر ہے جو قیامت کے روز ہونے والی ہے، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے علاوہ موت اور حیات کے الفاظ جہاں کہیں بھی بولے جائیں گے وہاں حقیقی موت یا حقیقی حیات نہیں ہوگی، بلکہ ہر اس جگہ جو اس موت و حیات کے الفاظ استعمال ہوں، ان کا مفہوم موت و حیات کا مفہوم ثانی ہی مراد لیا جائے گا، سیکنڈری معنی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ موت شکست یا کفر کی موت ہوگی، اور وہ حیات فتح و اسلام کی حیات ماننا پڑے گی۔ کہیں موت سے جو قرآن میں ہے یہ بھی لیا گیا ہے کہ موت سے نیند اور حیات سے بیداری بھی مراد لی گئی ہے، کہ انسان جب رات کو گہری نیند میں جاتا ہے تو وہ مر ہی جاتا ہے، اس کی روح نکل کے روحوں کے ساتھ مل جاتی ہے، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ اس کے جسم میں واپس آ جاتی ہے، اور اگر نہ حکم ہو تو وہ واپس نہیں آتی، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتے ہیں کہ وہ سوتے میں ہی مر گیا۔ تو یہ نیند بھی ایک موت ہے
جس میں سے روح نکال دی جاتی ہے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی جاؤں جو جدید تحقیق کے مطابق بھی ہے، کہ یہ جو ہمارا دل ہے یہ مسلسل دھڑکتا ہے، اس کو ریسٹ نہیں ملتا، لیکن اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریسٹ دیا ہے۔ وہ کیسے؟ جب انسان اسی طرح گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور روح نکل جاتی ہے تو اس وقت دل کو ریسٹ ملتا ہے، کیونکہ انسان اس وقت مردہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب روح واپس آ جاتی ہے جسم میں تو پھر دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ ہے جس نے انسان کو اور ہر چیز کو پیدا کیا، وہی خالق ہے۔ لیکن ہم انسان کیا ہیں کہ ما قدر اللہ حق قدر ہی، ہم نے اللہ کا وہ حق ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ کس طرح کرنا چاہیے تھا یہ ہمیں سوچنا ہے۔ اس قرآن کو ساتھ رکھیں، پڑھیں، سب پتہ چلتا جائے گا۔ ایک آیت اس قرآن کی جب انسان پڑھتا ہے، آپ یقین کریں کہ ایسا لگتا ہے جیسے علم کے سمندر میں غوطے لگانے لگ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک آیت جو ہے وہ اس کی تفسیر کرتے جاؤ اور علم میں آگے بڑھتے جاؤ۔ تو یہ جو اتنا علم کا خزانہ ہے، اس کو کیا حاصل کیے بغیر ہی مر جانا ہے؟ یہ ہے اصل خزانہ۔ دنیا کے خزانے تو یہی رہ جانے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور بات بھی کرتی جاؤں کہ قبر یعنی برزخ کی زندگی، جس کے ذریعے قبر کے سوال و جواب اور قبر یعنی برزخ میں ثواب اور عذاب ہونا، جو قرآن کریم کی بعض آیات سے استدلالن اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس کا اس جگہ ذکر اس آیت میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برزخی زندگی جو قبر کی زندگی ہے وہ اس طرح کی زندگی نہیں ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہے یا آخرت میں پھر ہوگی حاصل، بلکہ یہ ایک درمیانی صورت مثل خواب کی زندگی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ یہ کوئی مستقل زندگی نہیں ہے جس کا جدا گانا ذکر کیا جائے۔ اس میں جو ہے وہ سوال جواب ہوں گے۔ اس کے بعد جس طرح جو ہے وہ روح، انسان کی روح جو ہے وہ اگر نیک ہے تو وہ نیکوں میں چلی جائے گی، اگر بد ہے تو بد میں چلی جائے گی۔ بس روح کو جو بھی تکلیف ہوگی ہوگی، انسان تو پھر ایک بے جان جسم کی مانند ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ ہے کہ دیکھیں بلا آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت میں کہ ثم علیہ ترجعون، لوٹ کے تمہیں ہماری طرف ہی آنا ہے۔ اس سے مراد جو ہے نا وہ حشر و نشر اور قیامت کا وقت ہے۔ قرآن کریم کی اس طرح کی عبارات سے انسان کا مکلف ہونا ثابت ہے اور اپنے کیے کا جواب وہ دے ہونا لازم ہے، جو اسلامی عقائد سے آخری عقیدہ ہے۔ مجموعی طور پر اس آیت میں اللہ نے اپنے اس انعام و احسان کا ذکر کیا ہے جو ہر انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے اور جو سارے انعامات و احسانات کا مدار ہے۔ یعنی زندگی، دنیا اور آخرت، زمین و آسمان کی جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہیں وہ سب اسی زندگی پر موقوف ہیں۔ زندگی نہ ہو تو کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ زندگی کا نعمت ہونا ظاہر ہے، مگر اس آیت میں موت کو بھی نعمتوں میں شمار اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی موت دروازہ ہے اس دائمی زندگی کا جس کے بعد موت نہیں۔ اس لحاظ سے موت بھی ایک نعمت ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر دنیاوی زندگی کے ساتھ موت نہ ہوتی تو دنیاوی زندگی کی ساری نعمتیں بھی بیکار ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔